स्पीकर्स के मुख्तसर से पॉइंट्स मैंने नोट किए। उन पॉइंट्स के हवाले से मैं कुछ कोशिश करूँगा कि उन पर रोशनी डालने की। सबसे पहले काजी साहब ने, हमारे मुश्ताक साहब काजी साहब ने बात की, इश्यूज़ हर स्पीकर ने तकरीबन रिपीट किए, लेकिन मैंने कोशिश की कि जिसने कोई अलग इशू उठाया तो उसको मैंने नोट किया। तकरीबन पिछले 1.5-2 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाई और हमें मौका दिया कि अपने एक्सपीरियंस से, अपनी विज़डम से एक बाबरकत महफ़िल इसको बनाया, पुरनूर महफ़िल बनाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो बात आई कोर्ट केस की पीएम साहिबा के साथ, अगर मैं उसमें कोई भी बात करूं या कोई फ़ैसला दूं तो वो कोर्ट के ऑर्डर्स की कंटेम्प्ट होगी। सबजुडिस है, मैं उसमें कोई फ़ैसला नहीं दूंगा। मैं उसमें कोई फर्दर डिस्कशन, बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है। अलबत्ता जो आपने राय दी मैंने वो नोट की। उसको हम, उस राय को मैं ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर इंद्राबी साहिबा के पास और ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के पास, बाहसीत मेंबर सेक्रेटरी उस वक्त बोर्ड का, उनके सामने रखूँगा। उस पर डिस्कशन होगा। जो भी बोर्ड का फ़ैसला होगा मैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। अगर उस मसले में मैं और कुछ बात करूं तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाएगा, पार्टीज़ को एग्रीड किया जाएगा, उसको मिसयूज़ मिसकोट करके कहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उस मसले में आऊँ। आईटीआई के हवाले से बात हुई, मुझे कल ईओ साहब ने वहाँ विज़िट करवाया, इमाम साहब भी हमारे साथ थे, कुछ मुलाजमीन भी हमारे साथ थे। आज सुबह मैंने वो फ़ाइल तलब की है। अलबत्ता मैं उसमें थोड़ा सा ईओ साहब को नाराज़गी ज़ाहिर की मैंने सुबह कि मुझे प्रॉपर जो चीज़ मैं मांग रहा था वो मुझे नहीं दी गई। मैंने इनको सिंपल कहा था कि मुझे बताएं आज की लेटेस्ट कोर्ट की डायरेक्शन क्या है, क्या स्टेटस है। जिस तरह काजी साहब ने कहा कि मेरे दफ्तर से वो 6 महीने वाला सर्कुलर, वो हमने बड़ा सोच के लॉ डिपार्टमेंट से आया है, नासिर साहब जानते होंगे। इसमें आईटीआई वाले इशू में परसू करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 10-15 साल से मटीरियल वहाँ डम्प्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड है, उसको क्या करने की ज़रूरत है, कोर्ट का क्या स्टेटस है, कोर्ट के ऑर्डर्स का हम बाज़ाब्ता उसको जो है स्टडी करेंगे और जो भी उसमें लीगल रेमेडी निकलती है कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द उसको हम गैनफुली यूटिलाइज़ कर सकें। रेंट के हवाले से इनने बात की कि दुकानदारों से रेंट नहीं मांग सकते। आपकी नोटिस के लिए इस बोर्ड ने जब ये 2022 में तश्कील हुआ, कॉन्स्टिट्यूट हुआ, बोर्ड ने बहुत कुछ तारीखी फ़ैसले लिए हैं, जिसमें एक फ़ैसला ये भी था कि रेंट रिवीजन हुआ, एक रेंट रिव्यू कमेटी बैठी आरआरसी, बोर्ड ने कुछ रेट्स फिक्स किए। एक तो मार्केट रेट्स होते हैं, एक स्टैम्प ड्यूटी रेट्स होते हैं, बोर्ड ने अपने रेट्स फिक्स किए और बड़े जेन्युइन जायज़ रेट्स। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ईओ साहब को कहूँगा कि रेंट डिफ़ॉल्टर्स ना कोई बने, उनका भी कारोबार चलता रहे और जो बोर्ड की और आपके किश्तवाड़ यूनिट की जो इनकम है वो कहीं से सस्टेन हो जाए। इनकम इश्यूज़ पे इनने बात की और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे इनने बात की। वक़्फ़ के मनकुला गैर मनकुला प्रॉपर्टीज़ पे इनने बात की और जो सभी ने कहा कि ग्रेवयार्ड्स में मैं कुछ गलत फहमियाँ हैं वक़्फ़ बोर्ड के हवाले से। मैं वो गलत फहमियाँ इस मंच से, इस आज की मैं कहता हूँ पुरसुकून महफिल से 2-3 चीज़ें आपकी जो नॉलेज में लाना चाहूँगा। आप लोग कोई 70-80 साल से, कोई 50 साल से इस वक़्फ़ और औकाफ में, कोई वक़्फ़ सिंगुलर है, वाहिद है और औकाफ जमा है। जिस प्रॉपर्टी पे भी, चाहे वो कब्रिस्तान है, चाहे मस्जिद है, चाहे ज़ियारत है, जिस लैंड पे भी कोई भी इस्लामिक एक्टिविटी की जाए, ट्रेडिशन, कस्टम, जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से वो वक़्फ़ लैंड है। दूसरी बात, जिस गर्ज़ो गाइड से वो लैंड वक़्फ़ हुई हो, उस मुद्दे पे हम उस पे काम करते हैं।
تیسری بات، جو مسجد کی زمین ہے جہاں پہ سجدہ ہوا ہو، عالم ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے امام صاحب تھے، میں کوئی عالم نہیں ہوں جو میں فتویٰ دوں، لیکن وہ تا قیامت وہی جگہ رہے گی، ون سے وقف آلویز وقف، تا قیامت انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹل ایٹرنٹی وہ رہے گا۔ نیکسٹ، وقف آرگنائزیشن یا وقف بورڈ کے پاس پہلے کشمیر میں الگ ایکٹ تھا، 54 سے بات ہوئی، یہ سینکڑوں سالوں سے چل رہا ہے، الگ الگ ناموں سے، ملک مسلم اوقاف ٹرسٹ، شیخ صاحب کے 1978 کا الگ ایکٹ، 2001 کا الگ جموں کاؤنسل، اسٹیٹ کاؤنسل، پھر 2003-4 میں مفتی صاحب کا اسپیسیفائڈ وقف ایکٹ الگ، 2007 کی وقف کی ریگولیشنز کشمیر ڈویژن کے لیے الگ، پھر 2019 میں سینٹرل وقف ایکٹ 1995 کا نافذ ہوا، اور 2024 تک ابھی تک وہی چل رہا ہے، جس کے رولز اور ریگولیشنز ابھی نوٹیفائڈ نہیں ہیں۔ رولز میں نے آتے ہی کچھ کام اس میں ہوا تھا، میں نے بھی سینٹرل کے ساتھ ایک میٹنگ اٹینڈ کی، اور رولز میں ہمیں امید ہے کہ 30 جون سے پہلے انہیں ڈیڈ لائن دی تھی جو کہ رولز نوٹیفائی ہوں گے۔ رولز کے حوالے سے وقف ایکٹ کے سے رولز نکلیں گے، اور رولز سے ریگولیشنز نکلیں گی جو بورڈ نے بنانی ہے، جس میں سبھی وقف کے ملازموں کی سروس کنڈیشنز، باقی ایشوز جو ہیں نوٹیفائی ہوں گے اور ان کا ازالہ ہوگا۔ رولز تقریباً 30 جون سے پہلے نوٹیفائی ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد 2-3 مہینے ریگولیشنز بن چکی ہیں، لیکن اس کو ریفائن کرنے کے لیے لا ڈپارٹمنٹ سے ویٹ کرانا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے، لیکن وقف بورڈ اس کو نوٹیفائی کرے گا۔ ریگولیشنز کی پاور بورڈ کے پاس ہے، اور رولز کی پاور ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس سیکریٹریٹ میں، تو اس مسئلے میں وہ حل ہوگا۔ گریو یارڈ کے حوالے سے میں پی او صاحب کو یہاں سے ایک صلاح دوں گا، کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، لیکن ایک صلاح ہے کہ آج کی میٹنگ کے حوالے سے، جس میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی اور ہمارے بزرگ بھی جو 2-3 ہیں، 5 زیادہ نہیں، 5 افراد کی ایک کمیٹی بنائیے، اور ایک سپریٹ گریو یارڈ کا اکاؤنٹ کھولیے، جس میں کوئی جائے گا۔ وقف بورڈ کے پاس اپنا کوئی پیسہ ہوتا نہیں ہے، میں یہ بھی کلیئر کروں، کوئی گورنمنٹ کا ہمیں ایڈ نہیں ہے۔ وقف بورڈ کے پاس، میں بورڈ کو یہاں ایز ممبر سیکرٹری ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ایکٹ مجھے اختیار دیتا ہے کہ 7% تک اپ ٹو 7% میں 20 ضلعوں کے یونٹ سے پیسہ اٹھاؤں، اپ ٹو 7%، اور ایک سینٹرل پول کا پیسہ جمع کروں، اور وقف بورڈ کے جو ڈے ٹو ڈے کے ایکسپینسز ہیں میٹنگ کے حوالے سے وہ خرچہ کروں۔ لہٰذا میں آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، آپ مجھ پہ نہیں، اور آپ الگ نہیں ہیں، میں الگ نہیں ہوں۔ بورڈ ایک امبریلا ہے جس کے اندر 20 ضلعوں میں جتنی بھی پراپرٹیز آتی ہیں، جتنے بھی اس میں ایسیٹس ہیں، وہ آلریڈی جیو ٹیگڈ ہے۔ پورٹل ایک وامسی پورٹل ہے، وقف مینجمنٹ سسٹم آف انڈیا، جس کو پبلک کا بھی ایکسیس ہے، جیو ٹیگڈ ہے، آئی ڈی ریفرنسز ہے، سب کچھ کر کے ہے۔ صرف کام کی آج کی دیری ہے کہ اس کو کس طرح سے پریکٹیکلی استعمال کیا جائے۔ سدرا لینڈ کی بات ہوئی، گریو یارڈ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر کے تحفظ و باضابطہ آرڈر، سدرا لینڈ کے حوالے سے بات ہوئی، تو ایو صاحب اس کے لیے گواہ ہوں گے، اور بھی اگر آپ میں سے کوئی کسی کو پتا، میں نے 2 وزٹ اس لینڈ پہ اس 1 مہینے میں کر چکا ہوں۔ میں نے قاضی صاحب کا نقشہ بھی دیکھا ہے جس پہ انہوں نے 32 فلیٹس جو ٹرپل فلیٹس وغیرہ کا بنایا تھا۔ میں تھوڑا معافی چاہوں گا، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف نہیں، میری رائے ہے۔ میرے 3 اس میں آنریبل چیئرپرسن صاحبہ کے ساتھ بھی یہ ڈسکس ہوا ہے، بورڈ میں بھی ہوا ہے، ہمارے 3 ایسٹس وہاں بننے چاہیے۔ جو ہمارا نظریہ ہے، آپ اتفاق رکھیں گے، آپ اس میں کچھ ترمیم کروانا چاہتے ہیں، کچھ صلاح دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ویلکم ہے۔ ہمارا ایک اسٹیٹ آف آرٹ گیسٹ ہاؤس وہاں 2 کمروں یا 3 کمروں پہ مشتمل جو ہو وہ بنے۔ دوسرا، فلیٹس کا انہوں نے جو کہا وہ 3، میں تھوڑا اس میں ایریا زیادہ تھا، ہم اس میں ایریا کم کر رہے ہیں، 1، 2 اور 3 بیڈ روم کے 3 ٹاورز کے فلیٹس بنے۔ اور چوتھا، کچھ کمرشل یونٹس بنے، تاچے ہاٹ سائڈ تو روڈ یور سائڈ، تاکہ اس سے کوئی انکم ہمیں آئے۔ فلیٹس تو ہم پریمیم بیسس بنائیں گے، گیسٹ ہاؤس بھی بنائیں گے، اور ایک مخصوص ٹاور میں تعلیم نسواں کے حوالے سے، فیمیل لٹریسی کے حوالے سے جو وہاں ایسٹ بنے گا، وہ انہی بزرگ جو شاہ فرید الدین صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شاہ خیر صاحب، شاہ اسرار صاحب، ان کے نام پہ وہ وہاں بنے گا۔ اور ہمارا یہ نظریہ تھا کہ
جو یہ ارسٹ وائل چناب ویلی کے 3 ڈسٹرکٹس ہیں بالخصوص سبھی آ سکتے ہیں، لیکن پرائرٹی ان کو رہے گی کہ گرلز جو ہائر ایجوکیشن 12ویں کے بعد پرسو کرتے ہیں وہاں کچھ نامنل چارجز پہ ان کی کچھ ہاسٹل یا کچھ ایسی فیسلٹیز کریٹ ہو جس سے وومن ایجوکیشن جو ہے وہ پروموٹ ہو سکے. سدرا لینڈ پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں، میں نے نقشہ بھی اس میں بنوایا ہے کنسلٹنٹ سے. میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر کے اور کچھ ترمیم کروانا چاہتے ہیں پلس فائنل فائن ٹیون کرنے سے پہلے آپ اس میں رابطہ رکھیں. میں آپ سے ای او صاحب کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، تو اس میں ہم آلریڈی آن کارڈس ہیں. اور بیاکھ چیز تاچ انتقال تہ کرنا سو پخت زمین یا مجھے کسی نے کہا کہ چیزس مز تہ مے ثاو کہ بہس تک سے وارے ٹیم ہے، سوسائٹی ہے، ہم سب ہیں. بچھس نہیں نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، آلمائٹی ہے. ہم سے ہمیں اگر اس نے یہ عہدہ ابھی دیا ہے یہ عارضی اٹھایا جائے گا، وہاں جزائے خیر ملے گا. بی ایڈ کالج کی بات ہوئی، میں بھی مانتا ہوں جب یہ اسٹیبلش ہوا تھا سال تھا 2 سال تھا، بڑے سارے ایشوز تھے، لوگ آتے تھے. آج کی ڈیٹ میں اٹ ہیز آؤٹ لیوڈ اٹس یوٹیلیٹی. میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں. میرے حساب سے یہاں پہ ملٹی ڈسپلنری ڈسپلنس اویلیبل ہونے چاہیے. کوئی ایسا سینٹر اسٹیبلش ہونا چاہیے جس بچوں کو جو بھی کیریئر پرسو کرنا ہو اس میں آپشن ان کو ہو. چاہے یہ آف لائن کیمپس ہی بنے، صرف ایگزام تو نہیں ہوتی ہے کہ ہم سب کو اکاموڈیٹ نہیں کر پائیں گے ہر ایک ڈسپلن میں، لیکن کانتو سینٹر کانتو ادارے. میں ڈاکٹر صاحب سے جو امریکہ میں ہے وہاں بھی ٹوئمز مڈل ایسٹ وہاں بھی، ساؤتھ انڈیا میں بھی کوئی ہے وہاں سے بھی، اور حیدرآباد کیرلا وغیرہ یہ اسٹیٹ آف آرٹ اسکولس انسٹیٹیوشنس. اس پہ ہم نے آلریڈی بات چل رہی ہے ہماری. راجوری میں ہم ایک اسکول کے لیے مجھے انڈر دا ڈائریکشن آف آنریبل چیئرپرسن صاحبہ کی ہم وہاں ایک اسکول کا جو ہے وہ کانسیپٹ بنا رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس میں ہمیں ریسرچ میں مدد کریں تاکہ اس باتوں کو نتیجے پہ اور جو آج کی سوسائٹی کی ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے ہم انسٹیٹیوٹ جو ہے اسٹیبلش کر پائیں. اسکول فی ریشنلائزیشن کی بات ہوئی اور بیگری ایشو بڑا اچھا یہ کیا. میں پھر کہوں گا میں کوئی مفتی نہیں کہ میں فتویٰ کوئی دوں، لیکن